अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अज़कार का सिलसिला जारी है। सुबह व शाम के अज़कार, आज का जो जिक्र हम करेंगे ये भी हमने सुबह को और शाम को इसको हमने पढ़ना है। लेकिन ये जिक्र इतना अहम, इसमें इतनी अहम दुआएं हैं जिसने हमारी जिंदगी के सारे मामलात को अपने अंदर समोया हुआ है। मेरा ख्याल है कि अगर हम इस दुआ को समझ लें और हमें समझ आ जाए हम क्या मांग रहे हैं, तो यकीन करें इस दुआ पर आपका जो आपकी जुबान है वो जिक्र के औकात के अलावा भी चलेगी। यानी आपको बैठे बैठे भी ख्याल आ जाएगा आप ये दुआ मांगेंगे, आपको नमाज में भी इस दुआ का ख्याल आ जाएगा कि मुझे ये दुआ मांगनी है, अगर इसके आप मानी और मफहूम इसके हम समझ लें। इस दुआ में सुभान अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई कोई चीज नहीं छोड़ी। इंसान के इंसान के मामलात के हवाले से हर चीज उसमें शामिल है, दीन भी है, दुनिया भी है। तो आइए जरा देखते हैं इसके मानी क्या है, मफहूम क्या है। जरा तवज्जो कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर कुछ कलिमात हैं जिनको बहुत थोड़ा ज्यादा वसी करके समझना है। जी तो हदीस है इसके बारे में, इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, यक़ूल, वो कहते हैं, लम यकुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदअ हाउलाइ दावाति हीन युमसी व हीन युस्बिहु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी इस दुआ को तर्क नहीं करते थे, सुबह या शाम। यानी जब वो सुबह करते थे तब भी वो इस दुआ को लाजमी पढ़ते थे, और जब शाम करते थे तब भी ये दुआ लाजमी पढ़ते थे, ये जिक्र लाजमी करते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफिया, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफिया फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफिया फी दीनी व दुनियाया व अहली व माली, अल्लाहुम्मा अस्तर औराती व आमिन रौआती, अल्लाहुम्मा अहफ़ज़नी मिन बैन यदैया व मिन खल्फ़ी व अन यमीनी व अन शिमाली व मिन फ़ौक़ी व अऊज़ु बिअज़मतिका अन उग़्ताला मिन तहती। तो ये वाला जिक्र जो है इसे हमने करना है। जी तो ये दुआ है हमारे सामने इस वक्त, जिसको हम एक एक करके इंशाल्लाह स्टडी करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफिया फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफिया फी दीनी व दुनियाया व अहली व माली, अल्लाहुम्मा अस्तर औराती व आमिन रौआती, अल्लाहुम्मा अहफ़ज़नी मिन बैन यदैया व मिन खल्फ़ी व अन यमीनी व अन शिमाली व मिन फ़ौक़ी व अऊज़ु बिअज़मतिका अन उग़्ताला मिन तहती। जी तो इस दुआ की इब्तिदा होती है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकुल अफ़्व वल आफिया। अफ़्व किसे कहते हैं? अफ़्व है दरगुजर करना। दरगुजर करना क्या होता है कि या अल्लाह, मेरे गुनाह तो बहुत ज्यादा हैं या थोड़े हैं, जो भी मेरे गुनाह हैं उससे सरफे नजर फरमा ले। क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर किसी के गुनाहों की तरफ देख लिया, यानी उसकी तरफ तवज्जो कर ली, तवज्जो से मुराद ये है कि उसके हिसाब का फैसला कर लिया, तो मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम सुबह सुबह उठकर दुआ करते हैं कि या अल्लाह दरगुजर का मामला फरमाते, मैं सवाल करता हूँ तुझसे दरगुजर का, वल आफिया और आफियत का। जो गुज़िश्ता लेक्चर में हम समझ चुके हैं, आफियत किसे कहते हैं कि बलाओं का दूर होना, बलाओं का टलना। अल्लाह ताला हमें बलाओं से हमारी हिफाजत फरमाए, अचानक आ जाने वाली मुसीबतों से हमारी हिफाजत फरमाए, कि हमें मालूम ही ना हो हमारे साथ हो क्या रहा है। तो अल्लाह ताला हमें अपनी आफियत में रखे। बाज लोग आजमाइशों के सवाल भी कर लेते हैं, अल्लाह ताला से सिर्फ आफियत मांगनी चाहिए, कभी भी आजमाइश या मुसीबत का सवाल नहीं करना चाहिए। हो सकता है इंसान उस पर पूरा ना उतर सके। अच्छा, ये मांगनी कब है? अल अफ़्व वल आफिया फिद दुनिया वल आखिरा। देखिए हमारे दो ही पार्ट हैं जिंदगी के, एक दुनिया है जो हम जी रहे हैं, और दूसरी आखिरत है जिसके लिए जी रहे हैं, जिसमें हमने जाना है, जहां जाके हमारी लामुतनाही जिंदगी शुरू होनी है। तो हमें अल्लाह ताला से दुनिया में भी उसकी दरगुजरी का सवाल करना है कि वो हमसे दरगुजर करे, हमारे गुनाहों को माफ कर दे, उन पर हमारी पकड़ ना करे। यह है दरगुजर। और वो रमजान मुबारक में हम दुआ कर मांगा करते हैं ना, इन्नका अफूवन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझसे दरगुजर फरमा। और ये दुआ खैर सिर्फ रमजान से फिक्स नहीं है, बल्कि ये किसी भी वक्त मांगी जा सकती है और मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला से उससे आफियत और उसकी दरगुजरी का सवाल करना चाहिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ہمیں صبح صبح یہی سکھا رہے ہیں کہ صبح صبح ہم اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے درگزری کا سوال کریں، اور چونکہ ہم اب اٹھے ہیں، اب دنیا کے معاملات دن بھر چلیں گے، اس میں ہم سے کبھی کمی بھی ہو جائے گی، کبھی ہم سے کوئی گناہ بھی ہو سکتا ہے، ہو جائے کوئی کمی بیشی ہو جائے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے، اور پھر اسی یعنی دین کے معاملے میں ہو، دنیا کے معاملے میں بھی پیش آئیں گی چیزیں، اور پھر دنیا میں ہمیں لوگوں کا بھی سامنا ہے، ماحول انوائرمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا، تو ہم عافیت کا سوال کر رہے ہیں، یا اللہ اپنی عافیت میں رکھنا، ہمیں بلاؤں سے بچانا، مصیبتوں سے بچانا۔ یقین کریں یہ اذکار ایسے ہیں، یہ اذکار کرنے کے بعد انسان پورا دن مطمئن ریلیکس رہتا ہے، لیکن اس صورت میں کہ اسے پتا ہو کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، وہ مانگ کیا رہا ہے۔ آخرت میں کیا ہے؟ آخرت میں بھی ہم اللہ تعالیٰ سے درگزر کا سوال کرتے ہیں کہ وہ آخرت کو ہمارا حساب کتاب لے، یا ہمیں پکڑ لے، یا ہمیں کوئی سزا دے، اور عافیت کا بھی سوال کرتے ہیں کہ اس دن آنے والی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عافیت میں رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت دونوں کو ایک ہی دعا میں جمع فرما دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب ذرا غور کریں، جو چیز اس دعا میں مانگی گئی الدنیا والآخرہ، اس میں سب آ گیا، لیکن پھر آگے دوبارہ اس کو کہا گیا، وہ کیا کہا گیا؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی، حالانکہ وہاں پر جو دنیا والآخرہ آ رہا تھا اس میں یہ شامل ہے، لیکن اب اس کا مطلب ہے اس کو خاص کیا گیا، اور پھر دنیا، یا پھر وہی بات دوبارہ دہرا دی گئی۔ یعنی یہ کہ کبھی ہم کسی یعنی جنرل بات مانگتے ہیں، لیکن پھر ہم تھوڑا سا اور فوکس کر دیتے ہیں، اس کو الگ الگ نکال لیتے ہیں اس میں سے۔ یہ وہی چیز ہے کہ پہلے عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگ لیا، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، پھر اس دعا کو دوبارہ ریپیٹ کیا، اور وہ دنیا میں کیا کیا ہے اس کو الگ کیا، اس کو واضح کر دیا، وہ کیا ہے؟ فی دینی، میرے دین کے معاملے میں یا اللہ درگزری کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ دین میں کیا درگزری؟ یعنی کوئی گناہ ہو جائے، کوئی کمی بیشی ہو جائے، کوئی زیادتی ہو جائے، تو یا اللہ درگزر کرنا، اور عافیت، یا اللہ مجھے کسی آزمائش میں نہ ڈالنا، کسی فتنے میں مجھے مبتلا نہ ہونے دینا، مجھے شیطان سے حفاظت فرمانا، دنیا یا میری دنیا میں بھی۔ اب انسان دنیا کے معاملات میں بھی اس سے کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو یا اللہ اس سے بھی درگزر فرمانا، اور دنیا کے معاملات میں عافیت فرمانا، کہ رزق کے معاملات ہیں، لوگوں سے ملنے جلنے کے معاملات ہیں، اولاد کے معاملات ہیں، گھر کے معاملات ہیں۔ یقین کریں میرے بھائیوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، یہ دعا، یہ جو ذکر ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، یہ بہت اہم اور بہت جامع ہے، بہت جامع ہے۔ آپ اس کو اگر سمجھ لیں گے، اگر یہ آپ کے دل میں بیٹھ گیا، تو یقین جانیے کبھی کبھی آپ چلتے پھرتے ہی کہہ دیں گے، یا اللہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، بتائی بچہ کیا؟ و اہلی، اور میرے گھر والوں کے معاملے میں، ان کے معاملے میں بھی یا اللہ درگزر کا معاملہ فرمانا اور عافیت۔ یعنی ہم بندہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی وہی دعا مانگ رہا ہوتا ہے۔ یعنی میں نے تو پہلے اپنی بات کر لی نا، فی دینی میرا دین، وہ دنیا یا اور میری دنیا، اب کس کے بارے میں؟ وہ اہلی، یا اللہ میرے گھر والوں سے بھی درگزر فرمانا، ان کو بھی عافیت عطا فرمانا۔ سبحان اللہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ذرا تھوڑی دیر غور کریں، ایک انسان سب گھر والے صبح اٹھ کر ایک دوسرے کے لیے یہ دعا مانگ رہے ہیں، ذرا غور تو کریں۔ صبح اگر میاں بیوی اٹھ کے یہ دعا مانگتے ہیں، ماں باپ اٹھ کے دعا مانگتے ہیں، بچے اٹھ کے دعا مانگتے ہیں، تو سب ایک دوسرے کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر کتنے احسانات کیے، کتنے معاملات ہیں۔ یہ دعا بھی ایک احسان ہے کہ ہم اس طرح کبھی سیکھ بھی نہ سکتے کہ اس طرح بھی اچھا ہوتا ہے کہ اپنے لیے تو مانگا ہی مانگا، ساتھ گھر والوں کے لیے بھی مانگ رہے، پھر وہ مالی، اور میرے مال کے معاملے یعنی رزق کے معاملے میں مجھ سے درگزر فرمانا اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے، اور عافیت عطا فرمانا کہ مجھ سے مال چھن جائے، مجھ پر کوئی ظلم کرے، میرے مال پر کوئی ڈاکہ ڈل جائے، میرا مال ضائع ہو جائے۔ کتنی گہری دعا ہے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ اب دنیا یا ہم کہہ رہے ہیں عافیت، اس میں ہماری صحت بھی شامل ہے، ہمارا رزق بھی شامل ہے، ہماری نوکری بھی شامل ہے، ہمارے اوقات بھی دن کے شامل ہیں۔ ذرا تھوڑی دیر کو انسان سوچے کہ ذرا یہ دعائیں ہیں کیا، آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھا دیا ہمیں۔ اسی ذکر کے اگلے پورشن میں اللہم استر عوراتی، اب یہاں عورتی لکھا ہوا، کہیں عوراتی بھی ہے، دونوں طرح ہی درست ہے یہ۔ لیں جی، اللہم استر عوراتی، آپ نے دیکھا ہے آپ کے گھروں میں
کھڑکیاں ہوتی ہیں، دروازے ہوتے ہیں، آپ ان پر پردہ لگاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ستار ہے، پردہ رکھتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے پردے رکھے ہوئے ہیں، ہم اب اس سے کیا سوال کریں؟ اللہم استر، یا اللہ تو پردہ رکھنا۔ کس بات کا پردہ رکھنا؟ عورتی یا عوراتی؟ عورتن کس کو کہتے ہیں؟ بیسیکلی عربی زبان میں عورتن، آپ اردو میں بھی تو عورت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ عورت ساری کی ساری چھپانے کی چیز ہے، وہ چھپی ہونی چاہیے، بالکل سب کے سامنے نہ ہو، بس انہی کے سامنے ہو جن کے سامنے ہونی اس کو اجازت ہے، اسی لیے اسے عورت کہتے ہیں۔ تو یہاں سے یہاں اس دعا میں اس عورت کا کیا مطلب ہے؟ اس دعا میں عورت کا مطلب ہے ہر وہ چیز جس کے بارے میں ہم چاہتے ہیں کہ دوسرا مت جانے، ہر وہ چیز جس کے بارے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کسی کو پتہ نہ لگے اور وہ میرے لیے شرمندگی کا باعث ہو، چاہے وہ میرے اعمال ہوں، چاہے وہ میرے گناہ ہوں، چاہے وہ میرے جسم کے حصے ہوں، چاہے وہ میرے خیالات ہوں، چاہے وہ میرے کپڑے ہوں ایسے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، میری کوئی بات ہو، میرا کوئی عیب ہو، یعنی ہر وہ چیز جس کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو پتہ نہ چلے اور وہ میرے لیے یعنی شرمندگی کا باعث ہو، میرے لیے یعنی شرمندگی اور میری عزت کے لیے مسئلہ بن جائے، اس صورت میں یہ سبحان اللہ ذرا غور کریں، ہم کتنے عیبوں سے بھرے ہوتے ہیں، اگر اللہ کا پردہ نہ ہو تو ہم تو شاید ایک دوسرے سے بات بھی نہ کریں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے صبح صبح اٹھ کر دعا کر رہی ہے، اے اللہ، اللہم استر عوراتی، یا اللہ میری کمیوں پر، میرے نقصوں پر، میرے عیبوں پر یا اللہ پردہ رکھنا، یا اللہ پردہ رکھنا، بس تو ہی جانتا ہے، یہ کافی ہے۔ تو انسان، یعنی کون سا انسان ہے جو کمپلیٹ ہے؟ کون سا انسان ہے جس سے کبھی غلطی نہیں ہوتی، کبھی گناہ نہیں ہوتا؟ کل بنی آدم خطاء، ہر آدمی، بنی آدم جو ہے وہ ہے ہی خطا کا پتلا، اس سے خطائیں ہوتی ہیں، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس سے کمیاں ہوتی ہیں، پھر اس کے جسم پر بھی کبھی کوئی ایسی کمی ہوتی ہے، اور اب اس میں دیکھیں، اس میں انسان کی شرمگاہ بھی شامل ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کو چھپانے کا بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرے، یا اللہ میری کبھی شرمگاہ ظاہر ہو جائے، نہیں، یا اللہ پردے میں رکھنا اس کو۔ تو جب ہم صبح اللہ تعالیٰ سے اٹھ کر اپنے اس کتنی امپورٹنٹ دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ پردے میں رکھنا، یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، کبھی بھی کوئی غلطی ہو جائے نا، اس کا کسی کو مت بتائیں، کسی کو مت بتائیں، بس آپ سے ہو گئی، آپ کے رب نے کے سامنے ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور معافی کا سوال کریں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے پردے کا سوال کریں، لیکن کسی کو مت بتائیں، کسی اپنے بڑے سے بڑے خیر خواہ کو مت بتائیں، اپنے دوست، اپنے شوہر، اپنی بیوی، بس غلطی ہو گئی، ٹاپک کلوز، وہ آپ کے اور اللہ کے بیچ میں تھا، اللہ تعالیٰ سے اس پر دعا کرے گا، یا اللہ میرا پردہ رکھنا اور مجھے معاف کر، مجھ سے درگزر کر۔ سو اللہم استر عوراتی، اب آگے کیا ہے؟ اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، روعاتن کہتے ہیں خوف کو، آمن یعنی امن دے مجھے، اور میرے تمام جو خوف ہیں اس سے مجھے امن دے دے، مجھے امن دے دے، مجھے سکون دے دے۔ کتنے خوف ہوتے ہیں انسان کو، ہم صبح اٹھتے ہیں، ہمیں رزق کے معاملات کا خوف، صحت کے معاملات کا، یعنی اچھا یہ خوف کیا ہوتے ہیں جو انسان ذکر نہیں کرتے نا، یہ خوف ان کو گھیرے رکھتے ہیں، وہ مختلف طرح کے خوف پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ شیطان مسلسل ان کو دبوچ رہا ہوتا ہے، شیطان ان کے پیچھے پڑا ہوتا ہے، یہ سکون میں نہیں ہوتے یہ لوگ جو ذکر نہیں کرتے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتے صبح، بظاہر آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ سکون نہیں ہوتا، ان کے دل میں بڑے وہم، بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں، بڑے خیالات چل رہے ہوتے ہیں، صبح اٹھتے ہی وہ انہی خیالات میں ابتدا کرتے ہیں، سارا دن انہی پریشانیوں میں کھبے رہتے ہیں، ڈر رہتا ہے ان کو، ہر چیز سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ صبح صبح اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہم آمن روعاتی، یا اللہ میرے جو خوف ہیں ان کے معاملے میں مجھے امن دے دے، امن عطا فرما، سلامتی عطا فرما۔ کیا ہوگا جب ہم یہ دعا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ٹھہرا دے گا، جیسے موجیں مارتا سمندر جب ٹھہر جاتا ہے تو وہ کتنا پرسکون لگتا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل کو اطمینان میں رکھ دیتا ہے، اگر کچھ ہوگا بھی تو اللہ تعالیٰ اس کو اطمینان میں رکھے گا، وہ اللہ تعالیٰ کا حکمت کے تحت ہوگا، لیکن اس کے دل سے خوف اڑ جائیں گے۔ اسی طرح
اگر کبھی آپ کو لگے ویسے بھی، یعنی اگر آپ کو کسی چیز کا ڈر ہو، کسی سے ڈر ہو، خوف آئے، تو فوراً یہ دعا پڑھے، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی۔ اب بتائیے، جب جس انسان کو ان دعاؤں کے یہ معنی معلوم ہوں گے تو وہ ان کو ایسے ٹریٹ کرے گا جیسے وہ کھانے کو ٹریٹ کرتا ہے، جیسے وہ دوائیوں کو ٹریٹ کرتا ہے، کہ میں یہ دوائی کھانے لگا ہوں بس میرا سر درد انشاءاللہ رک جائے گا، ابھی میں روٹی کھاؤں گا تو میرا پیٹ بھر جائے گا۔ یہ انسان کا یقین ہے نا، تو ہمیں یہ دعائیں ہمارے کام ہمارے یقین کے حساب سے آتی ہیں۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ جی بعض لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ صحابہ کرام جو تھے وہ جب بھی کوئی ذکر کرتے تھے، کوئی دعا مانگتے تھے، تو فوراً اس کا اثر ہوتا تھا۔ کیوں ہوتا تھا؟ ایک تو ان لوگوں کے اعمال بڑے خالص تھے، دوسری بات ان یعنی وہ جو ان کی زبانیں تھیں وہ غیبتوں، جھوٹ اور اس قسم کی باتوں سے پاک تھیں، اور وہ جب پڑھتے تھے تو وہ یقین سے پڑھتے تھے کہ بس یہ ابھی میں پڑھ رہا ہوں اور میرا کام ہو جائے گا۔ جس دن ہم یہ یقین حاصل کر لیں گے اس دن معاملہ سیٹ ہو جائے گا، اس دن آپ اپنی دعاؤں کے، اپنے اذکار کے اثرات محسوس کریں گے۔ اور کبھی آپ کی دعاؤں کے، اذکار کے اثرات محسوس ہوں تو ان کو آپ نے چھپا کر رکھنا، بتانا کسی کو نہیں۔ یعنی اگر آپ کی زندگی میں کوئی مشکل آئی تھی اور آپ نے بڑی مشکل آئی تھی اور آپ نے دعائیں کی، ذکر کیا اس وقت، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کر دیا، اب اس کو بیٹھ کر کہیں بیان مت کیجیے بس میں نے وہ ذکر کیا تھا اور میرا یہ کام ہو گیا، نہیں، ضرورت کیا؟ یعنی آپ کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں یہ ذکر کیا کرو، انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ ہاں، کبھی دعوتی مرکز میں دعوتی لحاظ سے ایک آدھ بار غائبانہ کہہ دینا کہ کسی آدمی نے کیا تھا تو اس کو یہ فائدہ ہوا تھا، اپنا نام لیے بغیر، اپنے آپ کو سامنے رکھے بغیر، یہ بڑی ہی اہم بات ہے کہ کبھی یہ اللہ تعالیٰ اور آپ کے بین یہ معاملات ہوتے ہیں، ان کو اللہ اور اپنے درمیان ہی رکھیں۔ ہمارا ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ ہم کبھی ایسا ہمارے ساتھ ہو جائے تو پھر ہم اس کے جھنڈے گاڑتے ہیں، جب ہم اس کے جھنڈے گاڑتے ہیں تو پھر اللہ کو یہ بات پسند نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے ساتھ خاص معاملہ کیا تھا اور بندے کو چاہیے کہ آپ جو ہے اس بات کو اپنے اور رب کے درمیان میں رکھے۔ پھر یہ کیوں اس کے اثر کم ہو جاتے ہیں کہ پھر اس کے اندر ایک اور امکان پیدا ہو جاتا ہے، انسان خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے، شاید میں بہت بڑی کوئی توپ چیز ہوں۔ سو جب بھی خوف آئے، جب بھی آپ کو اپنی کسی عیب کے کسی کو پتہ چلنے کی فکر ہو، کوئی آپ کو کہے میں یہ آپ کا عیب بتا دوں گا، میں یہ آپ کا عیب بتا دوں گی، ہوتا ہے نا، انسان ہے، شیطانوں کے روپ میں پھر رہے ہوتے ہیں، آپ کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ اچھا، آپ کا کوئی عیب پتہ چل گیا، اس نے آپ کو کہا میں یہ آپ کا عیب بتا دوں گی، بس اللہ کی قسم آپ ذرا دو آنسو بہا کر کہہ دیں، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، حسبی اللہ علیہ، سبحان اللہ، اللہ کافی ہو جائے گا اس کو جو آپ کو یہ دھمکی دے رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے جب آپ نے مانگ لیا نا، یہ اللہ پردہ رکھنا، یہ بندہ تو مجھے دھمکی دے کے گیا ہے، تو بس پھر رب جانے تھے او جانے، تسلی سے اللہ تعالیٰ سے کانفیڈنس سے مانگیں، اللہم استر عوراتی، یا اللہ یہ بندہ دھمکی دے گیا ہے، بس میں تو ہی ستار ہے، میرا پردہ رکھنا۔ پھر اللہ جانے اور وہ جانے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا، اور یہ دعا یقین سے کرنی ہے، یہ نہیں پھر شک ہو کہ تیرا دسی نہ دے، کہ کہیں لیکی نہ ہو جائے، نہیں، بی کانفیڈنٹ ود اللہ۔ بس آپ نے اللہ تعالیٰ سے بات کر لی ہے، جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے بات کر لی ہے تو وہ آپ کے خوف کو بھی کافی ہو جائے گا، آپ کے خوف کو دور کر دے گا، اور آپ کے غیب، آپ کے عیب، آپ کے نقص کی، آپ کی ایسی چیزوں کی کیا ہے، پردہ رکھے گا اس کا۔ تو وہ آمن روعاتی، اس کے بعد ہے اللہم احفظنی۔ ہماری انسان کی کتنی جہتیں ہیں؟ ہماری 6 جہتیں ہیں، 6 یعنی سمتیں ہیں، 6 جگہ سے ہمارے ساتھ معاملات طے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ذرا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 6 سمتوں کے بارے میں اپنے امتی کے لیے کیا الفاظ داخل، اللہم احفظنی، یا اللہ میری حفاظت فرمانا، میری حفاظت فرمانا۔ جب ہم اللہ کریں یا اللہ میری حفاظت فرمانا، ذرا آپ کسی کوئی غور کریں، آپ کسی کو کہیں کہ میں فلاں کام کرنے لگا ہوں، یار تم ذرا حفاظت کرنا میری، اب وہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں حفاظت کرنا میری، وہ آپ کی حفاظت کرے گا، وہ آپ کی کیسے حفاظت کرے گا؟ ذرا غور کریں۔ تو انسان ہے، انسان کو آپ کھڑا کر دیں گے میری حفاظت کرنا، میں سونے لگا ہوں، تو وہ تو چاقو چوبند ہو کے کھڑا رہے گا نا، آپ کی طرف کوئی تکلیف نہیں آنے دے گا، کوئی مشکل نہیں آنے دے گا۔
تو ہوتا ہے نا، ہم آپ کہتے ہیں یار اس بات کی حفاظت کرنا، یا میں یہ کرنے لگا ہوں ذرا تم دیکھنا حفاظت کرنا. سو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اللہم احفظنی، یا اللہ میری حفاظت کرنا. سبحان اللہ، اللہ کو اپنا محافظ بنا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں نا ہمیں، آج ہمیں فوجی کہتے ہوتے ہیں آپ لوگ چین سے سوتے ہیں چونکہ ہم آپ کے محافظ ہیں، ہم سرحدوں پہ حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو کانفیڈنس دیتے ہیں نا، اسی لیے تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا ہم سکون سے اس لیے سوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے جو ہمارے فوجی بھائی ہیں، جو ہمارے مجاہدین ہیں، وہ ہمارے ملک کی سرحدوں پر حفاظت کر رہے ہیں. اسی لیے تو ہمیں فکر نہیں ہوتی نا کوئی حملہ کر لے گا، کیونکہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کوئی حملہ کرے گا تو یہ فوجی کافی ہو جائیں گے. فوجیوں کو کے پاس سامان ہے ان کو روکنے کا، آپ سیکیورٹی گارڈ رکھ لیتے ہیں، آپ چوکیدار رکھ، آج کل سی سی ٹی وی رکھے ہوئے ہیں لوگوں نے، تو وہ سی سی ٹی وی پر کانفیڈنس ہوتا ہے ان کو کہ کوئی نہیں پکڑ لیں گے ہم. تو کیا یہ اعتماد ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس لیول کا کرتے ہیں؟ یہ دعا مانگتے ہو اللہم احفظنی، یا اللہ میری حفاظت فرمانا. جب آپ نے اللہ سے یہ بات کر لی میری حفاظت فرمانا، پھر تسلی رکھیں نا، پھر ہم کانفیڈنس رکھیں کہ وہ کرے گا حفاظت انشاءاللہ. اور پھر اس سے اچھی حفاظت بھلا کوئی کر سکتا ہے؟ وہ تو ایسی حفاظت کرے گا کہ آپ کے دشمنوں کو بھی پتہ لگ جائے گا. سو اللہم احفظنی کہاں کہاں سے؟ من بین یدیہ، میرے سامنے سے. کتنی مصیبتیں ہوتی ہیں جو ہمارے سامنے سے آتی ہیں، کتنی چیزیں ہمارے سامنے سے، لوگ ہمارے سامنے سے نقصان پہنچا سکتے ہیں، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، مجھے سامنے سے کوئی چیز تکلیف پہنچا سکتے. اللہم احفظنی من بین یدیہ، یا اللہ میرے سامنے سے میری حفاظت. دوسرا ومن خلفی، یا اللہ میری پیچھے سے بھی حفاظت کرنا، پیچھے تو مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، میں تو پیچھے دیکھ ہی نہیں سکتا. تو سبحان اللہ، کتنی دوسری چیز ہم نے مانگ لی، یا اللہ میرے پیچھے سے بھی حفاظت کرنا. پھر ہم نے کیا کہا؟ یا اللہ میرے دائیں سے بھی حفاظت کرنا. اب اچھا یہاں دیکھیں، ایک تو یہ دو حفاظتیں ہیں. ایک ہے حفاظت فزیکل، حصی چیزوں سے، یعنی مجھے کوئی ظلم کر دے، مجھے کوئی مار دے، میرا کوئی حادثہ ہو جائے، میری دائیں سائڈ سے مجھے کوئی تکلیف ہو جائے، دائیں جو بھی ہم نے سامنے اور پیچھے کی ہے. تو شیطان نے کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ سے جب اس نے اس بات کی ضد کی تھی، کہ اس نے کیا کہا تھا کہ میں سامنے سے آؤں گا، میں پیچھے سے آؤں گا، میں دائیں سے آؤں گا، میں بائیں سے آؤں گا، میں بیٹھوں گا ان کے سامنے. تو دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج کیا بتا دیا ہمیں، اللہم احفظنی، یا اللہ تو ہی حفاظت فرمانا. اب شیطان آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں تو آئے گا تو صحیح، وہ ایسا تو نہیں وہ چھوڑے گا. ہو سکتا ہے وہ آپ پر افیکٹ بھی کرے، لیکن اب اس کے اثر ذرا کمزور ہوں گے، وہ طاقتور اثر نہیں ہوں گے. دیکھیں وہ افیکٹ کرتا رہے گا، لیکن ان دعاؤں اور اذکار کے ذریعے اس کے جو افیکٹس ہیں، اس کے جو ہم پر امپیکٹس ہیں، وہ بہت ویک ہو جاتے ہیں. ہوتے رہتے ہیں لیکن بہت کمزور ہو جاتے ہیں. وقتی ہوتا ہے وہ ہم پر حملہ کر جائے، کیونکہ وہ ہمیں، اچھا ہم اذکار پڑھتے ہیں نا، اس صورت میں شیطان ہم پر حملہ آور ہماری غفلت کے وقت ہوگا، کہ جب ہمارا دل کمپلیٹلی غافل کر لے گا نا، وہ پھر اپنا وہ کام دکھاتا ہے. تو ان یمینی، یا اللہ میرے دائیں سے، وہ ان شمالی، یا اللہ میرے بائیں سے بھی میری حفاظت فرمانا. ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ سے کیسے حفاظت کا سوال کر رہے ہیں. پھر کہاں سے؟ وہ من فوقی، اور یا اللہ میرے اوپر سے بھی میری حفاظت فرمانا. مجھے اوپر سے کوئی آفت میرے اوپر آ گرے، کوئی چھت میرے اوپر آ گرے، کوئی اوپر سے میرے اوپر حملہ آور ہو جائے، مجھے پتہ ہی نہ چلے، اوپر سے بھی یا اللہ میری حفاظت فرمانا. اور کیا رہ گیا؟ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي. اب دیکھیں اس ساری دعاؤں میں زلزلوں سے بھی بچنے کی دعا شامل ہوگی. یا اللہ میں پناہ میں آتا ہوں، کہاں؟ بِعَظَمَتِكَ کا، تیری عظمت کی پناہ میں آتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ عظیم، تیری عظمت کی پناہ میں آتا ہوں. کس بات سے؟ ان اغتال من تحتی، یعنی میرے قدموں سے میرے نیچے کوئی زمین ہلا ڈالے. اس بات سے کہ میرے نیچے سے زمین ہلا ڈالی جائے، میں اس بات سے تیری عظمت کی پناہ میں آتا ہوں. سبحان اللہ. دیکھیں زلزلہ آتا ہے، انسان دھنس جاتے ہیں، اوپر سے چھتیں گر جاتی ہیں، سامنے سے دیواریں گر جاتی ہیں، اور ایسے حادثات اس کے علاوہ پیش آ سکتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب وہ اعوذ بھی عظمتی کا نقطہ من تحتی، کہ کوئی میرے قدموں سے، کہتے ہیں کہ فلاں نے اس کے قدموں سے زمین کھینچ لی، یعنی اس کو ایسا نقصان پہنچایا کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑا نہ ہو سکا، رک نہ سکا، چاہے وہ فزیکلی ہو یا مالی ہو یا ایمانی ہو، کہ اس نے اس کے قدم کھینچ ڈالے کہ وہ گر گیا. وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، کہ کوئی میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لے. تو دیکھیں ہوتا ہے نا، ہم یار اس نے فلاں کی تو
زمین ہی کھینچ لی قدموں سے. کیا مطلب؟ اس کو اتنا بڑا نقصان پہنچایا کہ وہ ٹھہر ہی نہیں سکا. اب چاہے وہ صحت کے حوالے سے ہو، مال کے حوالے سے ہو، ایمان کے حوالے سے ہو، اعمال کے حوالے سے ہو. دیکھ لیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح اور شام کے لیے کیسے عظیم اذکار اور کیسے عظیم کلمات سکھائے ہیں. اور پھر یاد رہے یہ انبیاء کی دعائیں ہیں، اور یہ تو پھر امام الانبیاء کی دعا ہے. یہ ساری وہ دعائیں ہیں جنہوں نے قبولیت کے راستے خوب دیکھے ہوئے ہیں. ان کو پتا ہے کہ اللہ تک کیسے پہنچنا ہے، کون سے راستے ہیں جہاں سے یہ اللہ تک جاتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرماتے ہیں. اور پھر کلمات جو چنے گئے ہیں، کوئی بھی یہ کلمات نہیں چن سکتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کلمات چنے، تو اس کا مطلب وما ينطق عن الهوى، آپ تو اپنی مرضی سے بولتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائے کہ اپنی امت کو یہ سکھا دیجئے، آپ بھی پڑھیے اور آپ کی امت بھی پڑھے. جیسا کہ ہم نے حدیث میں پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کو صبح یا شام کبھی نہیں ترک کرتے تھے. تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی دیننا ودنیانا واہلنا ومالنا. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللہم احفظنا من بین یدینا ومن خلفنا ومن فوقنا وعن یمیننا وعن شمالنا ونعوذ بعظمتک ان نغتال من تحتنا. اللہم اغفر لنا، یا اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم سب کو عافیت اور درگزری عطا فرما. ہمیں عافیت میں رکھ، ہمیں پریشانیوں سے بچا. یا اللہ جن بیٹیوں کی گھروں میں مالی مشکلات ہیں، ان کی مالی مشکلات دور فرما. جن بیٹیوں اور بھائیوں کے گھروں میں کچھ بیمار ہیں، تو ان کی بیماریوں کو دور فرما. یا اللہ کوئی قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، تو ان کے قرض کو اپنے غیب کے خزانوں سے دور کرنے کی ان کو توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. ہمیں دنیا میں جیسے ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنایا ہے، جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایسے آخرت میں بھی ہم سب کو اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اکٹھا فرما دینا، ہم سب سے درگزر فرمانا. یا اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرما. اللہم اعز الاسلام والمسلمین فی کل مکان. یا اللہ تمام مسلمان علاقوں کی، مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما. جہاں جہاں تیرے نام لیوا بندے ہیں، یا اللہ ان کی کفار سے حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.